भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव, अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की विलादत तैयबा को इन साल यानी 2025 में और 1447 हिजरी विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1500 साल पूरे हो रहे हैं। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि उस जमाने में और उस दौर में हम मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को 1500 साल यानी 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जान ईमान है, ईमान का ईमान है। उनकी मोहब्बत के बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो चूंकि हम जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं उनकी विलादत को 1500 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हम हुजूर के 1500 साला जश्न विलादत को इंतहाई धूमधाम से उसको एहतशाम के साथ मनाएं, हुदूद शरीयत में रहकर। क्योंकि हजारों शादियां हमारे लिए उतनी मसरत और खुशी का सबब और जरिया नहीं हो सकती जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा। विलादत मुस्तफ़ा जान रहमत एक आलमी इनकलाब का दिन है, और आलमी नहीं बल्कि आलमीन में इनकलाब का दिन है, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए। कोई त्यौहार एक मजहब के लिए होता है, कोई एक मसलक के लिए होता है, कोई एक मुल्क के लिए होता है, कोई एक मिल्लत के लिए होता है। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद के कोई महसूस करे तो भी, कोई महसूस करे, महसूस न करे तो भी, सबके लिए वो एक इनकलाब का दिन है। मजदूरों का हक जिसने बताया वो हमारे आका की जात है। बच्चियों को जिंदा दफन होने से जिसने बचाया वो हमारे आका अलैहिस्सलाम की जात है। कुरान दिया, रहमान का पता दिया, मस्जिदों की अहमियत बताई, सजदों की अहमियत बताई, आवारा पेशानियों को माबूदान बातिल की दहलीज से हटाकर एक वादहु ला शरीक की बारगाह में लाकर झुका दिया, जिसने तौहीद का दर्स दिया, जिसने कुरान अता किया, जिसने अंदाजे जिंदगी दिया, जिसने तहजीब दिया, तमद्दुन दिया, कल्चर दिया, जिसने इल्म की अहमियत बताई, गोया कि जिसने जानवरों के हुकूक तक बताए, बीवी के हुकूक बताए, माँ बाप के हुकूक बताए। तो गर्ज के सारी चीजें तो हमें उनसे मिली है। जिनको उनके जरिए से ईमान मिला है वो मोमिनीन है, लेकिन जिनको ईमान नहीं मिला, कम से कम उन्हें बेटी की मोहब्बत तो मिली, माँ की अहमियत तो मिली, जिंदगी गुजारने का सलीका तो मिला। मजदूरों के बारे में ये बात किसने कही कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए?
یہ بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا احسان عالم پر نہیں، عالمین پر، صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوق پر ہے. اس لیے یہ ایک عالمین کا تہوار ہے، کائنات کے ہر فرد بشر کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے، کوئی محسوس کرے تو بھی اور نہ محسوس کرے تو بھی. ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے اہل ایمان کا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں الگ الگ اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہے. اس کا ثبوت جو ہے وہ تاریخ میں بہت ملتا ہے ہمیں، اس کا یہاں وقت نہیں. تو ہر جگہ علاقے کے اعتبار سے، تو عرف کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے رہے. اب چونکہ ہمارے یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پرچم لہرائے جاتے ہیں، درود شریف کی محفلیں سجتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس موقع پر کہ اب حضور کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ہم نے یعنی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے ارکان نے ہم نے یہ پلان کیا تھا آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو 1500 سال پورے ہوں گے تو ہم کچھ الگ انداز سے، روایت سے ہٹ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. ہم انہیں تحفے میں کچھ بڑی چیزیں دیں گے جس سے ملک، ملت اور قوم کا فائدہ ہو. حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر ہم دل کاٹ کر بھی ان کے قدموں میں رکھ دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی دے دیں، کنبا لٹا دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے. ہمارے دادا مرشید نے کہا تھا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں. تو یہ ذات بہت بڑی ذات ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کے شایان شان تو کچھ پیش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لوگوں سے ہٹ کے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے. تو ان سال 1500 سال جب مکمل ہو رہے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے، نمبر 1 کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کو ہم حضور کی سیرت سے واقف کرا دیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سیرت کوئز رکھا، اس کا ایک کمپٹیشن رکھا، اور اس میں ہمارے امیر قائد داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی تصنیف کردہ کتاب گلدستہ سیرت النبی، اس کو ہم نے بچوں کے درمیان قیمتاً تقسیم کیا. غالباً 100 روپے اس کی قیمت تھی. بچوں کو اس کو دیا اور ان سے کہا 1 مہینہ پہلے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس سے جو ہے وہ سوالات اسی سے نکال کر ہم آپ سے سوال کریں گے، تحریری طور پہ آپ کو اس کا امتحان دینا ہوگا. تو میری اپنی معلومات کے مطابق جو میرے احباب نے مجھے بتایا کہ کم و بیش 3000 بچے اور بچیوں نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا اور انہوں نے سیرت کے اس مقابلے کے اندر حصہ لیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے کم و بیش 3000 بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پڑھنے پر آمادہ کیا. یہ ایک بڑا کام ہے الحمدللہ. اور اب اس کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 27 اگست 2025 کو ہیرا انگلش اسکول کے وسیع و عریض گراؤنڈ کے اندر وہ محفل انشاءاللہ منعقد ہوگی. دوپہر میں انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک اس کا وقت ہوگا، تو وہ منعقد ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں جو وہ خوش نصیب پہلے انعام کا حقدار ہوگا تو اس کے عمرہ کا مکمل خرچہ اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ. یعنی ممبئی سے لے کر کے ممبئی تک مکمل عمرہ کے اخراجات اس کے اٹھائے جائیں گے. اور اسی طریقے سے دوسرا انعام ہے، اور دوسرا انعام جو ہے وہ بائک ہے، اور تیسرا انعام لیپ ٹاپ ہے. یعنی انعامات ہم نے تھوڑے سے مہنگے اس لیے رکھے تاکہ بچوں کی اور بچیوں کی طبیعت سیرت کی طرف آمادہ ہو کہ بھئی چلیں، اگر اس کو وہ اہمیت نہیں ہے
پڑھنے پڑھانے کی، تو کم سے کم وہ انعام کی لالچ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار مطالعہ کر لے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے مطالعے کے سامنے یہ جو بائک ہے اور لیپ ٹاپ ہے اور اس کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے HDI القرآن اکیڈمی کی جو ہماری میڈیا ٹیم ہے، تو یہ ان کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ اس کو ارینج کیا تھا، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں بہت جوش و خروش کے ساتھ بچوں نے اور بچیوں نے شرکت کی۔ نتائج انشاءاللہ 27 اگست کو آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو شہر ہے گنبد و مینار کا شہر تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں یہاں الحمدللہ مالداروں کی کمی نہیں ہے، وہاں یہاں پر غریبوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو ہماری بستی میں چونکہ مزدور طبقہ اور غریب طبقہ بھی رہتا ہے، تو ہماری خواہش یہ تھی کہ 1500 سالہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے موقع پر ہم حضور علیہ السلام سے جو متعلقین لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، جن کے والد کے صدقے ہم نے اپنے باپ کی اہمیت اور قدر جانی ہے، یعنی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار سیدہ آمنہ جو حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے اس سے بڑی ماں کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماں سے بڑا بیٹا کسی کا بیٹا کائنات کے اندر نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو حضور علیہ السلام کے والد سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ، ان دونوں حضرات کی طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ 30 اگست 2025 کو حرم انگلش میڈیم اسکول جو سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، وہاں پر بعد نماز مغرب 100 بچے اور بچیوں کا اجتماعی نکاح کر رہے ہیں، جس میں دلہن کو سارے خانہ داری کے جو وہ سامان اور جو ساز و سامان ہے وہ سب دیا جائے گا۔ کپڑے وغیرہ تو ہم دے چکے کیونکہ اب تو بہت قریب وقت آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ دلہن کا سارا سنگار اور چپل کپڑے دلہن جوڑا اور اس کے بعد کے جو کپڑے وپڑے، یعنی ایک ماں اپنی بیٹی کو جو ساز و سامان خوشی خوشی دیتی ہے، تو ہم نے وہ سارے ساز و سامان کا انتظام کیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ تجوری اور کباڑ سے لے کر کے باتھ روم میں استعمال ہونے والے پارٹ تک ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک ماں باپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے سسرال کو جائے، تو اسی طرح سے ہم نے انتظام کیا ہے، اور ہم اس میں صرف خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ انتظام رسول اللہ کی امی جان اور پیارے ابو جان کی طرف سے ہے، اور یہ 100 جوڑوں کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ انہی آقاؤں کی بارگاہ میں خراج ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے ایک ہمیں ایسا شہزادہ دیا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہماری عزتیں رفتیں ہمارے یہ سب تام جھام انہی کے نالین کے تصدق میں ہے، ورنہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، انہی کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے۔ تو ان کی امی جان اور ابا جان کی طرف سے یہ 100 جوڑوں کا نکاح ہے، اور اس میں ہمیں آدھے خرچ کے حوالے سے جو WMO جو ایک جماعت ہے میمن حضرات کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنا نکاح کریں گے اس کا آدھا خرچ ہم دیں گے، تو اس موقع پہ انہوں نے جو آدھا خرچ ہمیں دیا ہے ہم اس پر ان کا مشکور ہیں۔ انتظامات سب سنی دعوت اسلامی کر رہی ہے، لیکن آدھے اخراجات انہوں نے ہمیں بطور سپورٹ ادا کیے ہیں، ہم یہاں پر ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو اجتماعی نکاح ہوا اور سیرت کوئز کا معاملہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ نعت خوانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور نعت کا ذوق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تھا کہ جب کوئی نعت شریف پڑھنے کے لیے آتا تو اللہ کے رسول خود زمین پہ بیٹھ جاتے اور اپنے ممبر پر اس کو بٹھاتے اور کہتے تم میری نعت پڑھو، میری تعریف کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں شعر و شاعری کا بڑا جو ہے وہ ایک دورہ تھا، فی البدی وہ لوگ بہت اشعار، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار مکہ حضور کی مذمت میں حضور کا مذاق اڑانے کے لیے شعر لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے یہ مذاق کے لیے لکھتے ہیں تو انہیں جواب کون دے گا؟ تو جو صحابہ شاعر تھے وہ کہتے تھے ہم دیں گے، جیسے حسان بن ثابت نابغہ جادی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا بلال، اسی طریقے سے خود سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی،
یعنی یہ خود سیدنا فاروق اعظم، عمر ابن خطاب، یہ سب شورا تھے. اور اسی طرح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود بھی شعر کہتی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود بھی شعر کہتی تھی. اسی طرح سے ام المومنین ام حبیبہ کے بھی اشعار ملتے ہیں. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے نعت بیان کی رسول اللہ کی، امام قسطلانی کے مطابق حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون ہیں. انہوں نے اشعار بھی لکھے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے جاتے حضور کا چہرہ دیکھ رہی تھی مقام ابوا میں، اور اشعار کہہ رہی تھی. وہ اشعار ام ایمن نے بیان کی اور وہ ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے. اسی طرح حضور کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا تو ایک شعر بخاری شریف میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ خوبصورت چہرے والے ہیں جن کے چہرے کی رونق اور نور کے صدقے میں لوگ باران رحمت اور بارش طلب کرتے ہیں. اللہ کے رسول تو حضور علیہ السلام کی نعت لکھی گئی، اور حضور کو نعت سے بڑا پیار تھا، اور آقا علیہ السلام نعت خانوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے اللہ تو روح قدس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا رہے. پھر بعد کے زمانے میں بھی علامہ جامی ہے، سعدی ہے، بوصیری ہے، 14ویں صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اقبال نے بھی نعت کہی، غالب نے بھی نعت کہی، میر نے بھی نعت کہی. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جن کو قلم اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ عشق والا دل دیا، ان سب نے نعت کہی. اور یہ وقت ہے کہ سب کی نعتوں کے اشعار تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شعر مجھے بہت خوبصورت یاد آ رہا ہے، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ علامہ جامی نے کہا تھا، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. بہرحال تو اور غالب نے بھی، ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ بھی کچھ نعت کہیں، تو انہوں نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم آ ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. تو ہم نے یہ چاہا کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ نعت شریف کی ایک ایسی محفل ہو جس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو نعت شریف پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ جو کسی تنظیم سے جڑے ہیں، مشہور ہے، شاعر ہیں، اسٹیج سے جن کا تعارف ہے، انہی کو موقع ملتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نعت خواں بچوں سے ایسے نکال کے کھڑا کریں کہ لوگ انہیں پہچانیں کہ یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، ان کی آواز بھی اچھی ہے، ان کا انداز بھی اچھا ہے. تو ہم نے نعتیہ انعامی مقابلہ رکھا، اور اس میں بھی الحمدللہ ہم نے پہلا انعام جو ہے وہ عمرہ کا ٹکٹ رکھا. صرف ٹکٹ نہیں بلکہ مکمل عمرہ کا خرچہ. جو پہلے آئے گا وہ خوش نصیب مدینہ منورہ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا انعام ہے 21,000 ہے، اور تیسرا انعام جو ہے 11,000 ہے. تو یہ بھی ہے، تو وہ انعامی مقابلہ بھی ہوگا. اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں میلاد پارٹیاں شروع سے پڑھی جا رہی ہے، میلاد اکبر وغیرہ وغیرہ، لیکن دھیرے دھیرے یہ روایت بھی میلاد شریف کی کم ہو رہی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں میلاد حضور کی کا ذکر ہو جائے، میلاد پڑھی جائے، تو سال بھر وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ میلاد پارٹیاں اثر نہ ہو، پھر اس کی تجدید ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو. لوگ کہتے ہیں ان کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلفظ نہیں دیکھے جاتے، انداز نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. بڑے بڑے اہل تلفظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہل دل آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو بھی پرموٹ کیا جائے، تو ہم نے ان کے لیے بھی انعامی مقابلہ رکھا ہے میلاد پارٹیوں کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر الحمدللہ مختلف شہر کے الگ الگ علاقوں کے اندر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس رکھے ہیں. جیسے اسکول نمبر 1 گراؤنڈ میں ہے، اسی طریقے سے عائشہ نگر میں ہے، اسی طرح سے پھر انور شعبان نگر میں ہے، اور جیلانی چوک پر ہے. جیلانی چوک والوں نے تو یہ بھی کہ سنی دعوت اسلامی کو دیکھا کہ ہم نے سیرت کوئز رکھا تو ان کو بھی ایک جذبہ جاگا، اور جیلانی چوک کے جوانوں نے کہا ہم بھی سیرت النبی کا مقابلہ رکھیں گے. اور انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انعامی مقابلہ رکھا، اور وہ بڑے پیمانے پہ انعام دے رہے ہیں. اس موقع پہ میں جیلانی چوک کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کرتے دیکھا اور فوری طور پر انہوں نے اپنا پلان بنایا. اور اب ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے باہر کے شعراء کو بلا کر کے اور مالیگاؤں کے شعراء کو مدعو کر کے الحمدللہ ایک یعنی کہ نعتیہ مشاعرہ بھی رکھا ہے ہیرا انگلش اسکول میں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے
برادر عزیز جناب رضوان میمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں متحرک ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات کہتے ہیں بڑی مسرت ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح ڈیلیوری وقت پہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محلے کی ایک نوجوان خاتون کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں مرتے ہوئے سنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کووڈ میں بہت یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس بھی ہو، کیونکہ ہاسپٹل کا پلان تو ہمارا 10 سال پہلے کا تھا میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لیکن حالات نہیں بن پا رہے تھے۔ ہم نے جگہ تو خرید لی تھی، تقریباً جگہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی خریدی تھی، لیکن اب 2.5 کروڑ کی جگہ خریدنے کے بعد کمر اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چندے سے کرتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، کسی کے خاص فنڈ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، نہ کسی دادا کی داداگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی بابا کی باباگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی سرپرستی ہے، بس یہ کام اللہ رسول کی مدد سے چندے کے موقع پر چلتے رہتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جب کووڈ کا معاملہ آیا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم اسے لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ ہم نے 50 بیڈ کا ہاسپٹل، اور وہ بھی ملٹی اسپیشل ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور یہ الحمدللہ 5 منزلہ تعمیر ہو گئی ہے اس کی، اور 31 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاسپٹل کا باضابطہ طور پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روحانی بادشاہ، ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ اور ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سلسلہ قادریہ کی بڑی خانقاہوں میں سے، یعنی ایک ایسی خانقاہ جس خانقاہ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ بلگرامی، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے، بابا فرید کے پیر بھائی ہے۔ تو اس خانقاہ ماہرہ مطہرہ کے اس وقت جو گدی نشین ہے صاحب سجادہ ہیں، بریلی شریف جو سلسلہ پہنچا وہ ماہرہ سے پہنچا، بدایوں شریف جو سلسلہ پہنچا ماہرہ سے پہنچا، کہ چوچا شریف میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمت اللہ علیہ تک پہنچا، یہ بھی ماہرہ مطہرہ سے پہنچا۔ تو یعنی ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ وہ متفق علیہ خانقاہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سیو العقیدہ مسلمان اپنے دل کی عقیدت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ تو وہاں کے جو گدی نشین اور سجادہ نشین ہے، آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت، مرشد گرامی قدر تاج المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی ماہرہ مطہرہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی بارگاہ کے جو گدی نشین ہے اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، میرے مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی داعیہ کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، نگراں، عمائدین، ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر
बारगाह रिसालत में पेश किया जा रहा है। इसलिए इस खुशी के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो आप भी सब लोग शरीक होंगे। मैं आप सबको भी उसकी दावत देता हूँ, एहलियान शहर को भी उसकी दावत देता हूँ। इस हॉस्पिटल का मकसद ये होगा कि न कमाना है और न गंवाना है, बल्कि मालदारों से कमाकर गरीबों पे खर्च करो, और नो प्रॉफिट नो लॉस। इस स्कीम पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो काम को आगे बढ़ाएंगे। जाबिर भाई जैसे लोगों को हम मौका नहीं देंगे कि वो हम पे केस करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो आप सब दुआ करें कि हम लोग जो है आप लोगों की अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हम कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला। बड़ी बात जो मेरे जहन से इस वक्त निकल गई कि ये जहां पर इज्तिमाई निकाह है, जहां हॉस्पिटल है, जहां जो है वो इनामी मुकाबला है, जहां सीरत क्विज है, वहीं पर हमने ये भी प्लान किया है कि मैं समझता हूं कि मस्जिदें जो है वो जमीन की जन्नत है। तो हमारे शहर में ऐसे इलाके या ऐसी झोपड़पट्टियां जहां पर मस्जिदें नहीं थी, तो वहां हमने छोटी छोटी जगह खरीद कर 10-12 लाख 15 लाख रुपए में जगह खरीद कर 4-5-6 लाख रुपए में उसकी पटरे की तामीर उसको किया। बहुत शानदार नहीं बनाया, इसलिए कि मस्जिद कच्ची हो या पक्की हो, मस्जिद मस्जिद होती है। जिस तरीके से माँ खूबसूरत हो या कम खूबसूरत हो, माँ माँ होती है, बिला तमसील ऐसे मस्जिद मस्जिद होती है। हमने सोचा हम मस्जिद नबवी की इत्तिबा में कच्ची बना लें, जब माहौल बनेगा तो इंशाल्लाह शानदार मस्जिद बनेगी। तो हमने बारगाह रिसालत में खिरात पेश करने के लिए 12 मस्जिदें भी तामीर की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक हर दिन असर की नमाज से हम मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें भी आप लोग की शिरकत होगी और अहलियान शहर की शिरकत होगी। मैं समझता हूं कि ये मौका मालेगांव वालों के लिए बड़ा खूबसूरत है कि 12 मस्जिदें 12 दिन में 12 मस्जिदें पहली मर्तबा इफ्तिताह। वैसे हमने एक दिन में 8 मस्जिदों का इफ्तिताह कोविड के बाद किया था, लेकिन ये रबीउल अव्वल शरीफ के जो है वो 12 दिनों में 12 मस्जिद, और जो 12वीं शब में जिसका इफ्तिताह होगा हमने उस मस्जिद का नाम मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। और हमने उसको जो है वो छोटी नहीं बनाया, वो बड़ी है, पक्के इलाके में है, और माशाल्लाह उसकी जमीन तकरीबन जो वो 75 लाख रुपए की हमने जो वो खरीदी है, ताकि जैसा नाम है उसके मुताबिक वो काम भी हो जाए। तो ये छोटी सी तफसील थी जो मैंने बहुत मुख्तसर में आप लोगों को दिया, और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ और अपनी कौम से मैं गुजारिश भी करता हूँ कि जलसे तो हम करते हैं, करते रहेंगे, जुलूस भी निकलते हैं, निकलते रहेंगे, महफिलें सजती रहेगी, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा जो 1500 साला जश्न है उस पे कुछ सब मिलकर ऐसा काम कर लो कि हम रहें न रहें, लेकिन हुजूर की मिलाद की यादगारें कायम रहे। जैसे कि हमने जो भी टूटे फूटे अंदाज में, ये कोई बड़ा काम नहीं है, हुजूर की जात के सामने ये काम की कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो अपनी औकात भी नहीं है कि उस बारगाह का हम नाम ले सकें। 1000 बार बिशोयम दहिंज मुश्क गुलाब हुनूज नाम तु गुफ्तन कमाल बेअदबीस। करोड़ों मरतबा मैं मुश्क गुलाब से अपना मुंह धो लूं, फिर भी एक मरतबा मैं नाम मोहम्मद लेने के काबिल नहीं हूं। तो हम क्या पेश करें, हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है। लेकिन ये है कि उम्मती कम से कम इजहार मोहब्बत तो करे, इजहार प्यार तो करे। बादशाह को तोहफा देने की कोई हैसियत नहीं होती इंसान की, लेकिन वो तोहफा उसके खजाने में उससे बड़ी चीज रखी हुई है, मगर तोहफा इजहार मोहब्बत का नाम है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। तो मेरी गुजारिश है कि जो मालदार लोग हैं हमारे शहर के, तो जैसे तंजीम ने तो सुनीदा उस तमीम तो जो काम करना था टूटे फूटे अंदाज में अपनी हैसियत के मुताबिक कर लिया। मैं आपसे कहता हूं चॉकलेट बांटने के साथ साथ, खीर पकाने के साथ साथ, इसी तरह फूलार करने के साथ साथ या लाइटिंग लगाने के साथ साथ हम ये भी तो कर सकते हैं कि मैं कोई 12 बच्चे ऐसे चुन लूं अपने शहर के जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते, और उनकी डिग्री तक के मैं फीस भरता रहूं, और इसका इसाले सवाब रसूलुल्लाह और उनके घर वालों तक, उनके असहाब तक पहुंचता रहे। तो इसमें यह होगा मिलाद शरीफ की एक यादगार भी होगी कि 1500 साल मिलाद के मौके पर आपने किसी को डॉक्टर बनाया था, उसकी फीस भरी थी, किसी को टीचर बनाया था, उसकी फीस भरी थी, किसी को इंजीनियर बनाया था, उसकी इस तरह करें।
اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو غریب لوگ ہیں، جو صرف چہرے سے غریب نہیں ہے، واقعتاً غریب لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں، مہینے بھر کا ان کو راشن دے دیں، ان تک راشن پہنچا دیں۔ اسی طرح کسی کی ایسی بچی جو اجتماعی نکاح میں شادی کرنے کے لیے شرما رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں، تو ان کی آپ شادی کر دیں۔ محلے کی غریب بیواؤں کے سروں پہ آپ دوپٹے ڈال دیں۔ ہم علماء کی گردنوں میں استعمال کے غیر لائق شولے پہنانے کی بجائے آپ 2 میٹر کے دوپٹے بیوہ عورتوں کے سروں پہ ڈالیں، جن کے دوپٹے پھٹے ان کے، کیونکہ جب آپ لوگ جلوس میں ہماری گردن میں شال ڈالتے ہو تو ہم یہ لے کر کے یہ اتار کر کسی کو دے دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے کام آتی نہ کسی کام آتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور ہم خطبہ کو، علماء کو استعمال کے قابل بھی جو شعلے نہیں ہوتی اس پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے، یا ہم آدھے منٹ میں جو پھول پہن کر کے اتار دیتے ہیں اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے ہم بیواؤں کے گلے میں چادر ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے سروں پر دوپٹے ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے بچوں کے، کوئی بچہ عالم بن رہا ہے تو اس کو گود لے لیں اس اعتبار سے کہ جب تک یہ عالم نہیں ہوتا اس کے پورے اخراجات میں نے اٹھانے ہیں، اس کے والدین کو جو خرچ لگے گا وہ میں نے کرنا ہے۔ کام بہت کرنے کے ہے، کوئی آئے میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ میری گزارش تھی۔ پلان میرے پاس بہت ہے، ذہن میں بھی بہت ہے، لیکن آپ تھک نہ جائیں موبائل تھامتے تھامتے، اس لیے میں اب یہاں پر تھمتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو آگے بھی کبھی بلانا ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ یار یہ شروع ہوتے ہیں تو بند نہیں ہوتے۔ تو میں اس پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ کام کرنے کے بہت ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان، اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ ہماری قوم کو کام کرنے کی توفیق دے اور میلاد کو انوکھے انداز میں، انوکھے سے انوکھے تر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، عید ہو یا عید میلاد، عید الفطر ہو یا عید میلاد ہو، عید میلاد ہو یا بقرعید ہو، شادی ہو یا میت ہو، اسلام ہمیں پابند کرتا ہے شریعت کا۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی حدوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو آپ عید کی نماز کے لیے جائیں یا جانور بقرعید کے موقع پہ ذبح کروانے کے لیے جائیں یا کرنے کے لیے جائیں یا میلاد کے جلوس میں جائیں، شریعت کے سب پابند ہے، عوام سے لے کر امام تک۔ شریعت سب پر حجت ہے، کوئی شریعت پہ حجت نہیں ہے۔ شریعت سب کے اوپر ہے، کوئی شریعت کے اوپر نہیں ہے۔ جلوس میلاد ہو یا کوئی کام ہو، اگر آپ خلاف شرع کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نجات کی بجائے آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جلوس میں چلنے والوں سے گزارش ہے، باوضو چلیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، نگاہوں پہ کنٹرول کریں، چکر مکر نہ دیکھیں۔ یہ ڈی جے کا جو مزاج ہو گیا ہے، ناچنے کودنے کا جو مزاج ہو گیا ہے، یاد رکھیے دوسری قوموں میں اور ہم میں فرق ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارا جلوس میں چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ جب غلام 1450 سال کے بعد اتنے ڈسپلین سے چلتے ہیں تو ان کے امام مصطفیٰ جان رحمت 14.5 صدیاں پہلے مدینے میں کس شان سے چلتے ہوں گے کہ جن کے چلنے کی قسم قرآن یاد کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جس کے انداز خرام ناز کو قرآن یاد کرے ان کا چلنا کیسا ہوگا۔ اور اس رسول کے ماننے والے جب ان کے نام پہ چل رہے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہوئے، پیشانی پہ پٹی باندھ کر ناچتے ہوئے، دل آزار نعرے لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن کسی کو چھیڑنے کا نہیں ہوتا بلکہ دل پہ مرہم رکھنے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، چھیڑنے کے لیے بہت سے موقع ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن کسی کو چھیڑنا نہیں ہوتا ہے، صرف مرہم رکھنا ہوتا ہے، اور وہ دن ہے رحمت للعالمین کی ولادت کا دن، جس دن سب کو انعام ملا، سب کو اکرام ملا، سب پر کرم کی نظر ہوئی، سب پر رحمتوں کی برسات ہوئی۔ اس لیے وہ عالمین کا تہوار ہے، اس کو اسی انداز سے منانا چاہیے اور شریعت کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ آپ جلوس میں جب چلتے تھے، میں آج سکون سے آپ کے سارے ساتھی ایک ساتھ جی دیکھ کے بہت امپریس ہوتے جی کچھ سالوں سے وہ نظر نہیں آیا۔ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا اس کی، مگر بس ایک شعر پڑھوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے، ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے، حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی سمٹ گئے۔
بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اور بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ میلاد مصطفیٰ جیسی خوشی میں آپس میں خوش عقیدہ لوگوں کا کوئی ٹکراؤ ہو۔ ایک ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر ہمارے مسکرانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ہم نہیں مسکرائیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہماری مسکراہٹوں سے زیادہ کسی کے دل کی حفاظت کی اہمیت ہے، کسی کے دل کے خیال کرنے کی اہمیت ہے۔ تو سالوں سے بات بھی سنائی دے رہی ہے کہ جلوس میں دو حصوں میں بڑھ سکتا ہے، آگے چل کر دو جلوس نکالے جائیں گے۔ دیکھیے جلوس تو یوں ہی مالیگاؤں میں کئی نکلتے ہی ہیں، یہ اگر آپ کو علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو لا دوں کہ مالیگاؤں میں ایک جلوس نہیں کئی نکلتے ہیں پہلے سے، جیسے لشکر کیمپ کے علاقے میں جلوس نکلتا ہے، اس طریقے سے ابھی جو نئی بستی بسی ہے وہ مسجد جامع مسجد نوری گلشن نوری اس طرف جلوس ادھر نکلتا ہے، درے گاؤں میں جلوس نکلتا ہے، رمضان پورے میں جلوس نکلتا ہے، تو جلوس تو کئی ایک تو نکلتے ہی ہیں۔ تو جی سب جا کے مختلف جلوس میں شامل ہو جائے۔ ہاں تو وہ بھئی ایک چیز ہے اگر دو دریا 4 کلومیٹر کے بعد کہیں نہ کہیں ملتے ہیں تو اس کو ایک دریا تو نہیں کہتے نا، بہرحال سنگم کہیں بھی ہو لیکن دریا تو دو ہی ہوتے ہیں، بعد میں جا کر مل جائے پھر اس کا نام الگ ہو جائے گا، لیکن بہرحال جلوس کہیں نہ کہیں ایک نکلتے ہیں۔ ہمارے یہاں جلوس ایک نہیں ہے، شہر میں کئی ایک ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ اور چونکہ شہر بڑا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی میں جلوس نکلے، ہر محلے میں جلوس نکلے، تاکہ ہر محلے میں احساس ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ خوش عقیدہ مسلمان صرف ان گلیوں میں تو نہیں رہتے جدھر سے جلوس جاتا ہے۔ شہر جب پہلے چھوٹا تھا ادھر جاتا تھا، اب شہر بڑا ہو گیا ہے تو کچھ گلیاں ایسے بھی منتظر ہے کہ بھئی میرے یہاں بھی جلوس آئے، کچھ عشاق کہ بھی ہمارے محلے میں بھی نکلے۔ تو چونکہ کلمہ سب پڑھتے ہیں اس لیے سب کو حق ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ کوئی توڑ ٹکڑا نہ ہو، اختلافی صورت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میری امت میں اختلاف پیدا کرے وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ اور سور کھانا، شراب پینا، زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا امت میں فتنہ پیدا کرنا جرم ہے۔ کیوں؟ وہ جو سور کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اکیلا نقصان اس کو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوری قوم منتشر ہوتی ہے، اور شروعات ہم کرتے ہیں، اینڈ اس کا پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ گلی محلے کے جلوس نکالتے ہیں وہ نکالیں، ہم ان کو منع نہیں کرتے، 50 اور نکلیں، لیکن آپس میں کوئی اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو اختلاف سے محفوظ رکھے۔ اس عبرت کے بعد جو ہے باقاعدہ وہاں پر مریض جو ہے فیضیاب ہو سکیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے اسی لیے انتظار کیا کہ جب تک کہ ہاسپٹل مکمل نہ ہو جائے، ہم افتتاح نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے تو تقریباً 99% ساری تیاریاں ہو چکی ہے، ابھی 13-14 دن بچے ہیں، مزید جو تھوڑا جو چھوٹا موٹا کام ہے تزئین کا وہ ہونا ہے، اور مشینوں کی آمد باقی ہے جس کو آرڈر کر دیا گیا ہے، وہ کام بھی ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو 31 تاریخ کے بعد باضابطہ طور پر مریضوں کی خدمت انجام دی جائے گی انشاءاللہ۔